देखिए दीनी प्रोग्राम पैगाम इस्लाम पाक न्यूज़ पर। अब आते हैं कि आज जो हमने बात करनी है उस पर जो आज गुफ्तगू का उन्वान होगा, इंशाल्लाह आपके जो बाकी जो मामलात हैं जो उन पर भी हम बात करेंगे, आगे जाकर करेंगे। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये ना फेम का कोई शौक़ नहीं है, मशहूरी का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि ये इंसान के दिल को मुर्दा कर देती है। ये शौक़ इंसानी दिल को मुर्दा करता है, इसलिए मैं बहुत कम रिकॉर्डिंग करवाता हूँ। कभी ये तब स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इस पर बात क्यों नहीं करते, तो मैंने कहा चलें समझाने के अंदाज में करेंगे, लड़ाई नहीं करनी। मैंने बाकी जितने देखे हैं वो लड़ाई करते हैं, आप उनसे करते हैं, वो आपसे करते हैं, तो ये नहीं ठीक। बात है एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है, वो हम कर लेते हैं। आपने चूँकि बहुत सारे मामलात को छेड़ा हुआ है, जैसे कि सूफिया और औलिया की कसरत इबादत, उस पर भी आप तनकीद करते हैं, यानी अब इबादत भी तनकीद का सबब बन गई है। चलें, आपका हर व्यू है। उसके अलावा ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत, उसको आप रद्द करते हैं। फिर जो अशात इस्लाम में औलिया अल्लाह की खिदमात हैं, आप उनका रद्द करते हैं। जो औलिया अल्लाह की करामात हैं उनका आप रद्द करते हैं। फिर उनका मुवाज़ना आप हदीस से और कुरान मजीद से मुख्तलिफ वाक़यात लेकर उनसे शुरू करते हैं। तो बहरहाल आपके बहुत सारे जो हैं उन पर हम बात करेंगे। आज का जो है वो मैं अपना मुकदमा आपके सामने रख रहा हूँ और उस पर बात, आज की गुफ्तगू उसी पर होगी। उसमें मुकदमा यह है कि जिन करामात को किस्से कहानियाँ करार देकर आप मुस्तरद करते हैं, उसी तरह की बल्कि उनसे बढ़कर किस्से कहानियाँ मुहद्दिसीन से भी तवातुर से साबित है। ये है, ये मैंने बात कर दी कि इसको मैंने साबित करना है कि जिन करामात को आप किस्से कहानियाँ करार देकर सूफिया की करामात को रद्द करते हैं, उसी तरह की बल्कि उससे भी बढ़कर मुहद्दिसीन से ये तवातुर के साथ साबित है, तवातुर की हद तक। अब इसकी बुनियाद हम इस पर रखेंगे कि ये जो हदीस है इसका इल्म ये कहाँ से फूटता है, कहाँ से निकलता है। चूँकि इल्मुल हदीस पर बात है, तो ये जितनी हमारे पास सिहाह सित्ता हैं या दीगर कुतुब हैं, ये सारी की सारी इनकी बुनियाद रावियों पर है। रावियों, सिक्का गैर सिक्का, उनकी सकाहत और अदम सकाहत पर है। ये सारा हदीस सही है या हसन है ये सबको पता है, या ज़ईफ़ है या ज़ईफ़ की कौन सी किस्म है, वो सारा इस पर बेस करता है कि रावी कैसा है। और रावियों के हालात आते हैं अस्मा और रिजाल की कुतुब से, ये तो आपको पता ही है, सबको ही पता है। तो अस्मा और रिजाल बुनियाद है, उस पर रावी ईंटों की तरह हैं। ये सारी जंजीरें हैं रावियों की, ईंटों की तरह हैं, और उस पर जो छत है ना वो है अहादीस। उनको सहाय सित्ता कह लें, बहकी कह लें, उसको आप दारमी कह लें, मुस्तदरक कह लें, तबरानी कह लें, जो भी है वो सारा उसके ऊपर छत है। छत अहादीस के वो स्टेटमेंट्स का है, हदीस के मतन का है। नीचे रावी हैं, वो दीवारों की तरह दीवार की ईंटें हैं, और उसकी बेस जो है वो इल्म अस्मा और रिजाल पर है, जहाँ से हम उन रावियों के हालात अख़ज़ करते हैं। तो मैं जितनी बात करूँगा वो इल्म अस्मा और रिजाल से करूँगा, क्योंकि अगर इल्म अस्मा और रिजाल गलत है तो रावियों की कोई हैसियत नहीं, और रावियों की कोई हैसियत नहीं तो ऊपर हदीस और सहाय सित्ता ये सारी छत दड़ाम से नीचे आ गिरेगी, उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। तो ये है जो बेस बनाकर बात हम आगे शुरू करें। अब जो इल्म अस्मा और रिजाल है वो आप भी बयान करते ही रहते हैं। बुखारी और मुस्लिम के ऊपर हमारा यही मौक़िफ़ है। इसकी बाकी निटी गिटीज़ के हवाले से आप
کسی اسماء و رجال سے جو واقفیت رکھنے والے ڈیٹیل کے ساتھ لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے ساتھ رابطہ کریں، وہ اس کی نٹی گٹی سے آپ کو سمجھا دیں گے، چونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے، میں جو ہوں وہ اس حوالے سے نقال ہوں، جو کتاب و سنت میں آیا ہوا ہے اس کو نقل کرتا ہوں۔ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں اسماء و رجال کا ماسٹر ہوں، اس حوالے سے نقال ہوں، جو کتاب و سنت میں آیا ہوا ہے اس کو نقل کرتا ہوں۔ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں اسماء و رجال کا ماسٹر ہوں یا کوئی میں محدث ہوں۔ اسماء و رجال، اسماء یعنی نام کہتے ہیں، اسماء الحسنہ بھی لفظ، رجال مرد کی جمع، رجل کی جمع رجال۔ اسماء و رجال کا علم ایک علم ڈیوائز کیا گیا جس میں وہ مرد جو حدیثیں روایت کرتے ہیں ان کے بارے میں جرح و تعدیل کی جاتی ہے، اس کو اسماء و رجال کا علم کہتے ہیں۔ اس کی تعریف بھی کرتے رہتے ہیں کہ علم حدیث کا وہ خاص شعبہ ہم بھی کر دیتے ہیں، علم حدیث کا وہ خاص شعبہ جس میں رجال حدیث یعنی راویوں کے حالات، پیدائش، وفات، اساتذہ و تلامذہ کی تفصیل، طلب علم کے لیے سفر، شکا اور غیر شکا ہونے کے بارے میں ماہرین کے فیصلے درج ہوں، اسے علم اسماء الرجال کہتے ہیں۔ یعنی ان کے حالات بھی ہوتے ہیں، پیدائش اور وفات بھی ہوتی ہے۔ اب علم اسماء الرجال کی تھوڑی تاریخ بیان کر دیتا ہوں کہ یہ امام ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس پر علم الرجال پر جس نے کام کیا اس شخصیت کا نام لیث بن سعد تھا۔ یہ حنفی تھے اور ہجری 175 میں سب سے پہلے، ان کی وفات ہجری 175 ہے، 175، تو انہوں نے کتاب التاریخ لکھی جس میں لیث بن سعد جو حنفی تھے، احناف نے یہ کام شروع کیا۔ دوسرا اس پر کام لیث بن سعد، ان کے بعد یحییٰ بن سعید القطان، انہوں نے اس پر کام کیا، یہ بھی حنفی تھے، اور ہجری 198 198 میں ان کی وفات ہوئی۔ دوسرا کام یہ امام ذہبی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ پھر ابتدائی جو اسماء الرجال کی کتب آئیں انہیں کتب سوال کہا جاتا ہے، جس میں جو طالبان علم تھے وہ ائمہ حدیث سے سوال کرتے اور ائمہ اس کا جواب دیتے، پھر طلباء ان جوابات کو مدون کر لیتے، ان کو لکھ لیتے، جیسے ہے سوالات محمد بن عثمان بن ابی شیبہ علی بن المدینی، یعنی علی بن المدینی جو ہیں ان سے ابن ابی شیبہ نے جو سوالات کیے، اس میں 260 راویوں کے حالات ہیں، جرح بھی ہے اور تعدیل بھی ہے۔ اسی طرح سوالات حمزہ بن یوسف السہمی للدارقطنی، یہ بھی موجود ہیں اور اس میں 413 راویوں کے حالات ہیں۔ پھر سوالات برقانی للدارقطنی جس میں 621 راویوں کے حالات ہیں۔ تو یہ وہ کتب تھیں جو علم اسماء الرجال پر ابتدا میں لکھی گئیں۔ ابتدا احناف نے کی اور پھر آگے کتب سوال آ گئی، پھر بڑی کتابوں کا دور آیا، اسماء الرجال کی اعلیٰ ترین کتب کا دور آیا۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ جو جدید ترتیب میں جس طرح اسے اب کیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ الفابیٹیکلی ترتیب دیا جاتا ہے، اس لحاظ سے سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی وہ الکمال فی اسماء الرجال، جو 4 جلد میں تھی اور صحاح ستہ کے رجال کا تذکرہ تھا، اور یہ لکھی تھی حافظ عبد الغنی بن عبد الواحد مقدسی، جن کی وفات ہجری 600 ہے، اور یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مرید اور خلیفہ تھے، حنبلی المسلک تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے شیخ تصوف تھے۔ تو پہلا جو بڑا کام ہے وہ بھی صوفیاء سے آیا، یعنی کہ یہ خود صوفی ہیں اور خود جو ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے یہ شیخ ہیں، اور ان کے شیخ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پہلا کام تو انہوں نے کیا، یہ محدث بھی تھے اور صوفی بھی تھے۔ اس کے بعد پھر اسی پر جو آگے کام شروع ہوا، اور حافظ جمال الدین یوسف بن عبد الرحمن المزی المتوفی 742، انہوں نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال 12 جلد میں لکھی اور اس کو کام کو بڑھایا۔ یہ شافعی المذہب تھے، اب سارے آگے حنفی المذہب انہوں نے آغاز کیا، پھر آگے حنبلی المسلک، پھر شافعی المذہب، اور یہ محدثین ہیں،
آپ ان سب پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ حنفی، شافعی، مالکی ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ محدثین ہیں، ان سے کہیں کہ آپ حدیث پر کو کیوں نہیں لے رہے، کیوں شافعی بنے ہوئے ہیں، کیوں حنبلی بنے ہوئے ہیں، کیوں حنفی بنے ہوئے ہیں؟ تو یہ شافعی المسلک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کام کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھایا، تو تہذیب التہذیب میں یہ تہذیب الکمال کا اختصار ہے حافظ شمس الدین ذہبی المتوفی ہجری 748، 748 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور بہت بڑا نام ہے اسماء الرجال میں۔ انہوں نے اس کو اختصار کیا، اور ان کی اور بھی بڑی مشہور کتب ہیں جس میں تذکرۃ الحفاظ ہے، اس کو خاص طور پر یاد رکھیں، آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے، تذکرۃ الحفاظ پر۔ پھر میزان الاعتدال ہے، پھر ان کی بہت بڑی 30 جلد میں کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، یہ بہت بڑی کتاب جس میں 6000 جو شخصیات کے انہوں نے احوال درج کیے ہیں۔ جو تہذیب الکمال فی اسماء الرجال ہے، اس میں تقریباً 8000 یا 10000 جو لوگوں کے احوال بیان ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد تہذیب التہذیب آ جاتی ہے 12 جلد میں، جو حافظ ابن حجر عسقلانی ہجری 852 جن کی وفات ہے ان کی ہے، اور یہ بھی بہت بڑا نام ہے علم اسماء الرجال میں۔ تقریب التہذیب ہے ان کی 6 جلد ہے، پھر مزید کتابیں ہیں۔ تو یہ ساری کتب جو ہیں یہ علم اسماء الرجال کی ہیں، ان پر ہی سارے راویوں کی دیوار کھڑی ہوئی ہے، یہ بنیاد ہیں کتابیں، ان پر راویوں کی دیوار ہے، اور اس راویوں کی دیوار پر اوپر یہ صحائح ستہ اور ان سب کی چھت ہے ان ساری کتب کی۔ یہ ایک بیس تھی جہاں سے ہم نے بات آگے کرنی تھی اور چلانی تھی۔ آج کی جو گفتگو ہے صرف ایک کتاب اسماء الرجال کی، مختصر سی، نام ہے تذکرۃ الحفاظ۔ امام ذہبی نے، امام شمس الدین ذہبی نے اسے نقل کیا ہے، اور انہوں نے کیا کیا کہ ان تک آتے آتے، ان کی وفات ہے نا ہجری 748، تو اس وقت آتے آتے جتنے راوی تھے ان میں سے انہوں نے حفاظ، جو بڑے بڑے حفاظ تھے احادیث کے، ان کو الگ کیا، جن کو لاکھوں کے لحاظ سے، ہزاروں کے لحاظ سے احادیث یاد تھیں، ان کو الگ کر کے، یعنی ان میں سے بھی نچوڑ نکال کر تذکرۃ الحفاظ لکھی۔ اس میں انہوں نے 1176 حفاظ کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ علم اسماء الرجال ہے۔ ویسے تو علم اسماء الرجال میں 1 لاکھ سے زیادہ راویوں کے حالات مل جاتے ہیں، لیکن ہم صرف ان 1176 پر بات کریں گے، 1176 پر، اور صرف یہ کتاب تذکرۃ الحفاظ آپ کے سارے نیریٹو کو دڑام سے نیچے گرا دیتی ہے۔ جو آپ نے نیریٹو پچھلے کچھ عرصے سے بنایا ہوا ہے، یہ ایک کتاب اس کو، اور اگر یہ کتابیں غلط ہیں اسماء الرجال کی، یہ غلط ہیں تو راوی غلط ہیں، راوی غلط ہیں تو صحائح ستہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں اس پر اپنے بیان کی، اپنی گفتگو کی بنیاد رکھ رہا ہوں۔ تو چلیں اب چلتے ہیں تذکرۃ الحفاظ میں سے چند نمونے کے طور پر چیزیں، ان پر بات کرتے ہیں، اور آج کی گفتگو ہم اس پر ختم کر دیں گے۔ اب چونکہ میری نظر بھی کمزور ہے، مجھے کہیں پر گلاسز بھی لگانی پڑے گی، امید ہے جو ناظرین ہیں وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ تو ہم پڑھانے والے لوگ ہیں تو ہمارا کام تو یہی ہے۔ کشف المجوب میں واقعہ لکھا ہوا ہے، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، درخت سارے کا سارا سونے کا، اور پتے سونے کے، اور جڑیں بھی، ہاں نا، اینڈ تے کہندے ہیں ہاں نا، یعنی میں بھی ہوتے ہی سا۔ یہ جی تذکرہ نمبر 180 ہے، اور نام ہے امام حیوہ بن شرح تجیبی مصری، اور یہ صحائح ستہ کے راوی ہیں، یعنی 6 کی 6 کتابوں میں ان کی احادیث موجود ہیں۔ ان کی وفات ہجری 158 میں ہے، 158، تذکرہ نمبر 180۔
بخاری میں ان سے 5 روایتیں ہیں، مسلم میں 7 ہیں، نسائی میں 8 ہیں، ترمذی میں 17 ہیں، ابو داؤد میں 29 ہیں، ابن ماجہ میں 6 ہیں، یعنی کل 72 ان کی روایتیں صرف صحاح ستہ میں ہیں۔ اب باقی کتب کی چھوڑ دیں بات، صحاح ستہ میں صرف ان کی 72 روایات موجود ہیں۔ 2 کرامات ان کی امام ذہبی نے نقل کی ہیں، اور جب مصنف کسی کی بات نقل کر کے آگے اپنا کومنٹ نہ کرے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اس سے متفق ہے۔ اور اگر آپ کبھی تذکرۃ الحفاظ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام ذہبی کا اپنا معاملہ اور مشرب بھی کیا تھا۔ وہ تو خود صوفی تھے، محدث بھی تھے، صوفی بھی تھے، خرقہ خلافت لیا ہوا تھا، بیعت کرتے تھے، خود بیعت تھے، وہ آگے باتیں آئیں گی۔ تو اتنا بڑا نام ہے جس پر اسماء الرجال کی پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، ان کا اپنے احوال یہ ہیں، اور یہ آپ درج کر رہے ہیں۔ اور درج کیا کر رہے ہیں؟ 2 کرامات۔ پہلے تو ان کی جو ہے وہ سیرت بیان کرتے ہیں کہ خشیت الہی سے ہر وقت روتے رہتے تھے اور انتہائی تنگ دستی میں زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ کا وہ ایک سنا تھا گفتگو جس میں آپ نے وہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کشف المحجوب سے وہ اوپر سونا، نیچے سونا، دائیں سونا، بائیں سونا، اس کی بات کی تھی۔ تو وہ ذرا اس کے حوالے سے پھر ذرا یہ بھی سن لیجئے گا۔ 2 کرامات۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ ابن وہب کا بیان ہے کہ انہیں سال میں 6 اشرفی وظیفہ ملتا تھا۔ 6 اشرفی، اشرفی کو دینار اشرفی بھی کہا جاتا تھا، یہ سونے کا سکہ تھا۔ یہ مغلوں میں، عثمانیوں میں، تیموریوں میں، مملوکوں میں یہ بطور کرنسی یوز ہوتا تھا، اور اس کا وزن 11 سے 12 گرام سونا ہوتا تھا، یعنی تولے کے قریب کر لیں۔ اگر آج کی آپ بات کریں، آج اگر ایک اشرفی ہوتی ہمارے پاس، یہ دینار اشرفی، تو اس کی قیمت آج کی ڈیٹ میں 2,07,000 روپے ہوتی، اور 60 اشرفی انہیں وظیفہ ملتا تھا، یعنی کہ 1,24,20,000 آج کی ڈیٹ میں بن رہا ہے۔ آج 12 مارچ ہے 2025، تو 60 اشرفی وظیفہ ملتا۔ ابن وہب کہتے ہیں مگر گھر آنے سے پہلے پہلے غرباء میں تقسیم کر دیتے۔ گھر آتے تو بستر کے نیچے سے اتنی ہی اشرفیاں مل جاتی۔ لو جی، کہانی ہو گئی، قصہ ہو گیا، اتنی اشرفیاں مل جاتی۔ آپ کے چچا زاد بھائی کو پتہ چلا تو اس نے اپنا وظیفہ صدقہ کر دیا، پھر جلدی سے بستر کے نیچے دیکھا تو کچھ بھی نہ ملا۔ اس نے امام حیوہ کے پاس اس کی شکایت کی تو بولے میں اپنے رب کو یقین کے ساتھ دیتا ہوں اور تم نے تجربہ کرنے کے لیے دیا۔ امام ذہبی نقل کر رہے ہیں، علم اسماء الرجال ہے جس پر سارے راویوں کی دیوار کھڑی ہے اور اس پر صحاح ستہ کا چھت ہے، اور 72 جو ہیں وہ احادیث ان سے مروی ہیں صحاح ستہ میں۔ یہ تو تھا اشرفیاں ملنے کا۔ اب آپ ہوتے تو موازنہ شروع کر دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ کیا اور تبوک پر کیوں نہ ہوا، فلاں کیوں نہ ہوا۔ موازنے نہیں کرتے، موازنے اس طرف بھی آتے ہیں۔ ایک اور ان کی کرامت اسی میں، اسی تذکرہ نمبر 180 میں فرماتے ہیں ایک دن تنہائی میں بیٹھے دعا کر رہے تھے۔ خالد بن فضر کا بیان ہے کہ میں بھی ان کے پاس جا بیٹھا اور عرض کی اگر آپ دعا کریں تو شاید آپ کے دن پھر جائیں۔ پہلے لکھا نا انتہائی تنگ دستی میں زندگی بسر کرتے تھے اور خوشحالی نصیب ہو جائے۔ یہ سن کر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا تو ایک پتھر اٹھا کر میری طرف پھینکا۔ بخدا میں نے دیکھا کہ وہ پتھر سونے کی ڈلی میں تبدیل ہو گیا، اور اس سے پوچھا اور فرمایا پتھر کی ڈلی میں تبدیل ہو گیا اور اس سے اچھا اور بہتر سونا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ اوپر سونا، نیچے سونا، دائیں سونا، بائیں سونا، تو یہ تو محدث ہیں، صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ فرمانے لگے دنیا کی سب بلائی آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ان کے عقیدے ہیں، ان کے طریقے ہیں۔ ہر وقت یہ
कैमरों के सामने आकर नहीं दिखाते होते करामतें, वो देखते हैं दाएं बाएं कोई है तो नहीं, आप कैमरे की रट लगाए रखते हैं। ये कोई नबुव्वत तो नहीं है, नबुव्वत तो नहीं है जिसने सामने आकर कराना होता है। तो कहते हैं दाएं बाएं देखा, कोई ना था, फिर वो पत्थर को मेरी तरफ फेंका तो वो सोना बन चुका था। और जब मैंने कहा, फरमाने लगे सब भलाई आखिरत के लिए होनी चाहिए। फिर फरमाया अल्लाह ताला अपने बंदों को जिस हाल में रखे इनके लिए वही बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया सोने का क्या करूं? फरमाया ले जाओ और ख़र्च करो। तो खालिद बिन फजर कहते हैं कि वल्लाह मैं डर गया और उसको कबूल करने से इनकार ना कर सका। इब्ने वहब कहते हैं आप मुस्तजाबुद दावात थे। तब फिर मुवाज़ना शुरू कर दें। अगर आप कहें कि ये जो है गलत है और ये इस किताब में ज़बरदस्ती डाल दिया गया है, तो सारी किताब भी उठाकर फेंकनी पड़ेगी। और ये हैं भी रावियों में से हुफ़ाज़ रावी हैं, वो रावी जो हुफ़ाज़ हुए। और इमाम ज़हाबी का भी यही मशरब है कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। चलें आज इतने मुहद्दिसीन हैं, आप भी तो मुहद्दिस ही बन गए हैं, तो आप ही कोई दिखा दें इस तरह की। कैमरा भी है आपके पास, मुहद्दिस भी आप हैं। आप तो, मैंने आपका सुना था एक क्लिप सा जिसमें आप कह रहे थे जलालुद्दीन सूती क्या चीज़ है, मैं तो अब भी सूती बन गया हूँ। वो तो है मुहद्दिस। आपने 506 कुतुब तसनीफ़ की है और आप बग़ैर कोई किताब लिखे आप सूती से आगे बढ़ भी गए हैं। कितनी कुतुब लिखी है आपने, किस किस फ़न पर किताब लिखी है? हमें तो पूछिए कि एक थीसिस करना था PhD का तो 3 साल लग गए उसकी रिसर्च में और तहकीक करते हुए। ये तो पता नहीं कैसे लोग थे और अल्लाह का उन पर कितना करम था कि इतना इतना कुछ एक छोटी सी उम्र में लिख जाते थे। कितना नॉलेज अल्लाह ने उनको अता किया था। और ये जो हमारे इमाम खैबा बिन शुरैह है, ये भी मुहद्दिस हैं। तो आप भी, आपके पास, उनके पास तो कैमरा नहीं था, आपके पास कैमरा भी है। आप भी ज़रा ये बात कर दें, दिखा दें। अगली बात है कि ये मुवाज़ने नहीं किया करते। मुवाज़ने करना अच्छा नहीं लगता। मुवाज़नों पर आए तो फिर तो ये वो तालीमात हैं जो इनके बुजुर्गों की किताबों में लिखी है, ये डिफेंड कर रहे हैं। हम इसके जवाब में फिर आपसे ना पूछें कि तुम बुजुर्गों के बारे में क्लेम कर रहे हो कि वो नीचे देखते थे, सोना बना देते थे, दरख्तों को सोने का बना देते थे। खुदा के लिए, सूरह बनी इसराइल के अंदर जो काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 9 मोजज़ात मांगे थे ना, उनमें से एक मोजज़ा ये भी था कि इसका कोई सोने का घर बन जाए, तब इसे पैगंबर मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने पता इसके जवाब में क्या कहा कि तुम फरमाओ मैं तो बशर हूं, रसूल हूं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला हूं। ये अल्लाह के इख्तियार में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो ऊपर देखे तो सोना, नीचे देखे तो सोना तो नहीं हुआ, जहां पे नबूवत भी स्टेक पे लगी हुई थी इस हवाले से कि काफिर वो डिमांड कर रहे थे मोजज़ा। तेरे बुजुर्गों का इतना मकाम हो गया कि उनके लिए बाद में ये सारी चीजें सोने की बन जाएंगी। चले इसके बारे में क्या लेगा जी, वो अल्लाह ताला की मशीयत ये थी कि काफिरों को मोर्जे के तौर पे चीज नहीं दिखानी, सिर्फ कुरानी मोर्जा है। चले आगे चलते हैं। सूरह अत-तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है कि गज़वा तबूक के मौका पर जब कुछ गरीब असहाब रसूलुल्लाह के पास आए और उनका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे लिए कोई साजो सामान का बंदोबस्त कर दें, कोई सवारी का, 700 किलोमीटर दूर जाना है रोमन एम्पायर के बॉर्डर के ऊपर तबूक के लिए, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैं अपने पास कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि मैं तुम्हारी इस हवाले से कोई मदद कर सकूं, ना सवारी के तौर पे, ना साजो सामान के तौर पर। ऐ नबी, तुम देखते हो कि ये तुमसे इस हाल में वापस पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं, इस गम के सबब कि वो अपने नबी के साथ क़िताल में शामिल नहीं हो सकेंगे। अब नबी इस्लाम तो कह रहे हैं कि मैं तो कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो उस मौके पर ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना क्यों नहीं हो गया? तो फिर तो आपके पास जो है वो बहुत सारे मामलात होंगे। मसलन मैं एक मुवाज़ने की बात कर देता हूँ। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है, इमाम अहमद ने फ़ज़ाइलुस सहाबा में नकल किया, मुस्नद अबू याला में भी है, दलाइल नबुव्वा बहकी में भी है, तारीख़ दिमश्क इब्न असाकिर में भी है, अल इसाबा में आप कह रहे थे जलाली है, सूती क्या चीज़ है, मैं तो इमाम तबरानी जो है मुहद्दिस थे, उन्होंने भी इसको नकल किया है। और ये अल्लामा हैसमी कहते हैं कि इमाम तबरानी की हमारे इमाम खैबा बिन और मुत्तसिल है, ये भी मुहद्दिस हैं। तो आप भी, आपके पास तारीख़ तबरी में भी है, अल बिदाया वन नहाया में भी है। आप भी ज़रा ये जंग यमामा के बाद दिखा दें हज़रत खालिद बिन। अगली बात है कि ये मुवाज़ने नहीं किया करते। मुवाज़ने करना लेकर वापस आ रहे थे तो हीरा और नहर के दरमियान आपने पड़ाव डाला।
ہیرا جو ہے یہ نجف کے قریب ایک جگہ ہوا کرتی تھی، اور یمامہ جو ہے وہ ریاض کا حصہ، نجد کا حصہ تھا۔ تو وہاں سے واپس آتے یہ تقریباً موجودہ دور میں بھی اس کا فاصلہ دونوں مقاموں کا کوئی 1200 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو آپ نے ہیرا کے لوگ جو ہیں ان کا ایک قصر ابیت تھا، اس میں وہ قلعہ بند ہو گئے۔ پھر صلح کی گفتگو شروع ہوئی، جب وہ مجبور ہو گئے تو ہیرا والوں نے ایک شخص کو بھیجا جس کا نام عبد المسیح بن عمر بن قیس بن حیان بن بکیلہ الغسانی، جس کو ابن بکیلہ بھی کہتے تھے، اور حدیث کے لفظ ہیں کہ اس کی عمر بڑی زیادہ تھی، کوئی 350 سال اس کی عمر تھی۔ اس کو بھیجا، اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں زہر قاتل تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اگر آپ نے زبردستی کی اور ہمارے شہر کو فتح کرنے کی زبردستی کوشش کی تو میں پھر وہ اپنی شکست برداشت نہیں کر سکتا، تو میں اس زہر کو پی کر مر جاؤں گا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر اس سے لیا اور پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، یہ دعا پڑھ کے آپ زہر پی کے جب پی لیا تو آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی۔ آپ نے زور زور سے تھوڑی اپنے سینے پر ماری اور تھوڑی دیر پسینہ آیا، پھر آپ بحال، طبیعت بحال ہو گئی۔ اہل ہیرا نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے صلح کر لی۔ تو اب یہ خالد بن ولید ہیں، اور آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ کو کوئی زہر کا اثر محسوس نہیں ہوا۔ اب آپ ہی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، وہ جو زینب بنت حارث نے دیا تھا، یہ تو بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، زہر دیا تھا اور گوشت زہر آلود تھا۔ تو آپ کو آخری وقت میں پھر وہ زہر جو ہے وہ گلے میں دوبارہ محسوس ہوا اور اسی میں آپ کی وفات ہوئی۔ تب کیا موازنہ کریں گے صحابی کا اور نبی کا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے پیارے بھائی، موازنے نہیں کرتے۔ ہم فزیکل ورلڈ میں رہتے ہیں، یہ میٹا فزیکل کی باتیں ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ فزیکل اور میٹا فزیکل کے درمیان کیا رشتہ کس طرح قائم ہے، اور میٹا فزیکل سے کس طرح چیزیں فزیکل میں اور فزیکل سے کیسے میٹا فزیکل میں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ جن کو اللہ نے اس میں درک دیا ہے وہ ان معاملات کو جانتے ہیں، موازنے نہیں کرتے۔ جس سے جو ثابت ہے سو ثابت ہے۔ نبی نبی ہوتا ہے، صحابی صحابی ہوتا ہے، صوفی صوفی ہوتا ہے، ولی ولی ہوتا ہے، محدث محدث ہوتا ہے۔ نبی نبی ہے، امتی امتی ہے، موازنہ نہیں ہوتا۔ موازنے کرنے کو تو ابھی یہ دیکھیں جدید تاریخ ہے، میں آپ کے سامنے یہ پورا ایک جو ہے وہ آرٹیکل ہے، انٹروڈکشن کانسیپٹس اینڈ پریکٹسز آف کمپیریزن ان ماڈرن ہسٹری، ولیبرٹ اسٹینمینس نے یہ آرٹیکل لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہ کمپیریزن جو ہے یہ بنتا نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ لکھتا ہے، میں انگلش تو نہیں پڑھتا، اردو ترجمہ کر دیتا ہوں، کہ سب سے زیادہ بنیاد پرست نقاد موازنہ کو کم و بیش مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ کوئی بھی غیر معمولی موازنہ لا محالہ ناقابل تسخیر مطابقت قائم کرتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مطابقت قائم کرنے کے عمل سے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا موازنہ کرنے کے لیے زمرہ جات یعنی کیٹیگریز بنانا پڑتی ہیں، اور اس کی معمولی مثال یہ ہے کہ ہمیں سیب اور سنگترا کا موازنہ کرنے کے لیے پھل جیسے زمرے کی ضرورت پڑے گی، خود ایک زمرہ بنانا پڑے گا، خود ایک کیٹیگری ڈیفائن کرنا پڑے گی۔ اس طرح نہیں کرتے، موازنے نہیں کرتے۔ وہ جو آپ نے سونا اوپر نیچے، پھر وہ حدیث مبارک تبوک میں لے گئے، ادھر سے لے گئے، بھئی نبی نبی ہے، محدث محدث ہے، معاملہ ان کے ہیں، اللہ جانے یہ کیسا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور کسی کے ہاتھ میں اللہ جو ہے وہ اتنا اثر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ عصا پھینک دے تو لکڑی سانپ بھی بن جاتی ہے اور سانپ لکڑی بھی بن جاتا ہے، اور سیدھا سا ہاتھ ایسے بغل میں لے کر ایسے کرے تو وہ چمکنا بھی شروع کر دیتا ہے۔
اور ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کی کوئی نیک بندی ہو تو اس کی تنہائی میں حضرت مریم ہو تو فرشتہ بھی آ جاتا ہے، نبی بھی نہیں ہوتی، فرشتہ بھی آ جاتا ہے، بشارتیں بھی دے جاتا ہے۔ اور ہمیں تو یہ پتہ ہے سورت مریم سے کہ وہ اللہ کی بندی کے قدموں میں جو ہے پانی کے چشمے بھی جاری ہو جاتے ہیں، اور مریم اگر کھجور کے درخت کو ہاتھ لگائیں تو کھجور کا سوکھا ہوا تنا جو ہے وہ ہرا بھرا ہو کر اس پر پھل بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا۔ میٹا فزیکل سے فزیکل ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے، فزیکل سے میٹا فزیکل کیسے ہوتی ہے، یہ ہمارا دائرہ نہیں ہے، مباحثے نہیں کرتے، ورنہ پھر ان سارے محدثین کو بھی ہمیں جو ہے موازنہ کرنا پڑے گا۔ چلیں اب اس کے بعد آتے ہیں ایک اور جو معاملہ ہے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ ہے جی تذکرہ نمبر 25، تذکرہ نمبر 25، اور یہ ہے ابو مسلم خولانی، امام ذہبی نے نقل کیا، ہجری 63 میں ان کی وفات ہے۔ عبداللہ بن صوب ان کا نام ہے۔ ان کے کچھ واقعات انہوں نے سیر میں نقل کیے ہیں، کچھ ادھر نقل کیے ہیں، دونوں کو مکس کر کے بیان کرتا ہوں۔ ان کی آپ نے کئی کرامات نقل کی ہیں۔ اس میں ایک کرامت آپ کی یہ ہے کہ بلکہ آپ تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں کہ آپ کو حکیم الامت بھی کہا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ کر سکے، اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسود انسی نے جب اعلان نبوت کیا، کذاب تھا، تو اس نے آپ سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ اس نے آپ کو اس پر غصے میں آ کر آگ میں پھینکوا دیا، اور آپ آگ میں صحیح سلامت چلتے پھرتے نکل آئے۔ اسود انسی کے پیروکار جو ہیں انہوں نے اسے کہا کہ اسے جلا وطن کر دو ورنہ دوسرے لوگ بھی پھر جائیں گے۔ آپ مدینہ شریف آ گئے، مسجد نبی میں آپ نماز ادا کر لیتے، حضرت عمر نے دیکھ لیا، پوچھنے پر بتایا کہ آگ سے، انہوں نے پوچھا کہ وہ بندہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں ادھر یمن سے آیا ہوں۔ تو کہا ادھر ایک بندہ ہے جس پر اللہ نے حضرت خلیل علیہ السلام کی طرح آگ کو جو ہے وہ گلزار کر دیا تھا۔ اور بھائی اگر نبی پر ہو سکتا ہے تو نبی کی نسبت سے اس کی امتی کو بھی جو ہے اس میں سے، نبی ہے، امتی ہے، وہ نبی کا فیض ہوگا، برابری نہیں ہوگی، نبوت کا فیض جاری ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں تو نبوت کا فیض جاری ہے تو مسلمان ہیں، تو نبی ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، صحابی ہوتا ہے، وہ تو جو ولی اللہ ہے تو صحابی بھی نہیں ہے۔ اب کہیں گے حضرت عمر سے ایسا کیوں نہیں ہوا، حضرت صدیق اکبر سے کیوں نہیں ہوا؟ بس جب ہونا تھا ہو گیا۔ مولا علی سے کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عثمان غنی سے کیوں نہیں ہوا؟ پھر آپ ان کی فلاں باتیں بیان کرنا شروع کر دیں، نہیں پیارے بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ شکر ہے اللہ کا جس نے مرنے سے پہلے ہمیں اس بندے سے ملا دیا جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ فرمایا۔ پھر ان کو حضرت صدیق اکبر کے پاس لے گئے اور آپ کو اپنے اور صدیق اکبر درمیان بٹھا دیا۔ اب یہ علامہ ذہبی سیار میں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت ابو مسلم خولانی ہے۔ تب کیا کہیں گے؟ حضرت ابراہیم سے مقابلہ شروع کر دیں گے، ان کا موازنہ نہیں کرتے۔ ہمیں نہیں پتا یہ کیوں ہوتے ہیں۔ میں اور آپ بڑے نچلے کے 1400 سال بعد بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں خبر یہ کیا معاملات ہیں۔ اس میں آپ کو ایک اور جو ہے وہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ اسلاف کے خلاف زبان نہیں کھولا کرتے، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور کتاب یہی ہے تذکرۃ الحفاظ، ابن جنید کہتے ہیں، یہ لکھا ہے تذکرہ نمبر 812، جو شیخ الاسلام امام ابن ابی حاتم رازی، یہ لقب بھی انہوں کے دیے ہوئے ہیں، شیخ الاسلام انہوں نے کہا ہے، شیخ الاسلام امام ابن ابی حاتم رازی ان کا لکھا ہے۔
جن کی وفات ہجری 327 ہے۔ ابراہیم بن عبداللہ بن جنید ابن جنید کہتے ہیں کہ میں نے امام یحییٰ بن معین سے سنا، فرماتے تھے کہ ہم بعض رجال راویوں پر جرح کرتے ہیں، حالانکہ ممکن ہے کہ وہ 200 سال سے جنت میں فروکش ہو چکے ہیں۔ ڈرنا چاہیے کہ ہم جس کے متعلق بات کرتے ہیں وہ جنت میں ہوگا۔ پھر ابن جنید کے شاگرد محمد بن مہر کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام ابن ابی حاتم کی مجلس میں حاضر ہوا تو وہ اس وقت کتاب الجرح و تعدیل کا درس دے رہے تھے۔ میں نے ان سے امام یحییٰ کا یہ قول بیان کیا کہ ہم بعض رجال راویوں پر جرح کرتے ہیں، حالانکہ ممکن ہے کہ وہ 200 سال سے جنت میں فروکش ہو چکے ہوں، تو وہ رو پڑے، ان کے ہاتھ کانپنے لگ گئے، کتاب ان کے ہاتھ سے گر گئی، روتے جاتے تھے اور کہتے تھے یہ حکایت مجھے دوبارہ سناؤ، دوبارہ سناؤ۔ یہ ہے خشیت والوں کا حال۔ اہل خشیت وہ تو ڈر جاتے ہیں کسی کے خلاف بات کرتے ہوئے۔ میرے بھائی، جو لوگ جن کے متعلق آپ کبھی کسی کو جو ہے وہ لعنتی کہہ دیتے ہیں، کبھی واقعہ پڑھ کر ایک کتاب میں نہ آپ نے وہ بندہ دیکھا نہ آپ اس سے ملے، یہ الفاظ ایسے نہیں ہوتے۔ میں نے آپ کی زبان سے ایسے الفاظ بھی سنے ہیں، لعنتی کہہ دیا۔ یہ باتیں پہنچتی ہیں، لکھی جاتی ہیں۔ کیوں آپ اللہ تعالیٰ کو دور سمجھتے ہیں؟ کیوں کرامن کاتبین کو دور سمجھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں، اور جو ادھر ہے نا وہ اللہ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ ہمارے ہاں صرف نیوز چینل نہیں ہیں، اخباریں صرف ہمارے پاس نہیں ہیں، ادھر بھی اخبار ہیں، ادھر بھی نیوز چینل ہیں، خبریں پہنچتی ہیں، جاتی ہیں۔ وہ جس بھی عالم میں ہیں، عالم برزخ میں ہیں، خبروں کے بڑے سلسلے ہیں۔ تو وہاں پر یہ لوگ ڈر جاتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ان پر جرح کرتے ہیں، مجبوری ہے، ان کی غلطیاں نقص بیان کرتے ہیں چونکہ حدیث کے فن کو ضرورت ہے اس کی، لیکن اس کے باوجود، ان کی غلطیوں کے باوجود وہ ہو سکتا ہے جنت میں ہوں، اللہ کی نعمتوں میں ہوں، اللہ کی قربت میں ہوں۔ اللہ وہ جن کی ساری زندگی اللہ کے لیے گزر گئی، راتوں کو کھڑے کھڑے ساری ساری رات عبادت کرتے، روتے ہوئے زندگی گزر گئی، خشیت میں گزر گئی، وہ لوگ اللہ کی قربت میں کیوں نہیں ہوں گے؟ کیا وفات کے بعد اللہ نے ان سے اپنا تعلق توڑ دیا ہے کہ تو فوت ہو گیا، میرا تیرا تعلق ختم ہو گیا؟ نہیں، تعلق پہلے سے زیادہ جڑ گیا ہے۔ یہ میری آپ کی خبریں پہنچتی ہیں، ڈرنا چاہیے، اللہ پہنچا سکتا ہے، ڈرنا چاہیے۔ تو محدثین تو ڈر جاتے تھے بات کرتے ہوئے، ڈر گئے اور ان کے ہاتھ کانپنے لگ گئے، بس مجبوراً کوئی ایک آدھ بات کہہ دی اور اس کے بعد بس ہو گئے، اتنا ہی ہوتا ہے۔ یہ طریقہ علم ہے، طریقہ علم یہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن طعنہ زنی کرنے والا، لعنت کرنے والا، فحش بکنے والا، فضول گوئی اور زبان درازی کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ ترمذی 7791، کہ مومن تو طعنہ زنی کرنے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، فحش بکنے والا، فضول گوئی کرنے والا، زبان درازی کرنے والا نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، بخاری کتاب النکاح ہے۔ اور پھر اب دیکھیں نا، زندہ کے متعلق بدگمانی سے منع کیا گیا ہے، فوت شدہ کے متعلق بدگمانی، چند لفظ لکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں حالات کیا تھے، احوال کی بھی ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا مسلمانوں کے اندرونی احوال اللہ کے سپرد کر دو، اندر کے معاملات اللہ کے سپرد کرو، یہ بھی بخاری ہے۔ پھر فرمایا ابو داؤد 8884 میں فرمایا اگر تو مسلمانوں کے عیب تلاش کرے گا تو ان کے اندر بگاڑ پیدا کر دے گا، اور قریب ہے کہ تو ان کے اندر فساد پیدا کر دے۔ اگر اس طرح عیب تلاش کرنے لگ گئے، بار بار عیب تلاش کیے، تو ممکن ہے ہم ان کے اندر آپ فسادی بن جائیں، فساد پیدا ہو جائے۔ اور پیارے بھائی، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی ان میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ فسادی نہیں بننا تبلیغ کے نام پر، تفرقے نہیں بنانے، کیونکہ مجھے تو اب یہ
ڈر لگنے لگ گیا کہ اب کوئی تحریک اٹھے گی کہ پہلے ہمارے اندر وہ بنا ہوا تھا قانون توہین رسالت کا، توہین قرآن کا، توہین صحابہ کا، اب کوئی توہین اولیاء کا بھی بن جانا ہے۔ تحریک اٹھے گی اور گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی، اور وہ آپ کی وجہ سے بنے گا۔ جو بھی کسی کے نزدیک بندہ، وہ ہندوؤں کے نزدیک بھی کوئی مقدس ہو، ان کا کرشن رام ہی ہو، اس پر بھی اس طرح تنقید تو نہیں کر سکتے، صرف بات کر دیتے ہیں، دلیل دے دیتے ہیں، لفظ تو اس طرح نہیں استعمال کرتے، لفظ تو آگ لگاتے ہیں۔ بات کر دی اچھے انداز میں، پولائٹ انداز میں، جس سے تمسخر نہ اڑے، جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کافی ہوتا ہے۔ کتنی بار دہرانی ہوتی ہے ایک بات، کافی ہوتی ہے۔